अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम एक बड़े ही अहम इशू के हवाले से बात करने वाले हैं और इस इशू का जो ताल्लुक है वो हमसे यानी मीडिया से है। पंजाब असेंबली में पिछले हफ्ते क्राइम शोज के हवाले से एक करारदाद पेश की गई, तो इस हवाले से एक बहस का आगाज भी हो गया कि रीइनैक्टेड शोज जो होते हैं, क्राइम शोज होते हैं, क्या उन पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। ये पहला मौका नहीं कि क्राइम शोज पर इस तरह से एतराजात सामने आए हैं। क्राइम शोज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर मुल्क में जो है वो होते हैं। रीइनैक्टमेंट के साथ इन क्राइम शोज का जो आगाज था वो अमेरिकन टेलीविजन से हुआ था। अब सीएसआई वहां पर बड़ा मशहूर है, शर्लॉक, प्रिजन ब्रेक, क्राइम सीरीज भी जो है वो वहां पर इंट्रोड्यूस की गई, जबकि भारत में भी जो है वो क्राइम शोज बड़े मकबूल हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल भारतीय मीडिया में बड़े मकबूल और मारूफ शोज माने जाते हैं। अब बुनियादी तौर पर इन शोज का जो मकसद था वो ये था कि अवाम में जराइम के हवाले से शऊर उजागर किया जाए। इब्तदा में इन शोज के मनफी पहलू सामने आए तो तहकीक के जरिए इन शोज की जो खामियां थी उन पर काबू पाया गया। मैं बाहर की बात करूं, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान में रीइनैक्टमेंट पर मबनी क्राइम शोज की जो उम्र है वो लगभग 7 साल है। यहां पर इन शोज के हवाले से सख्त एतराजात और मनफी पहलू सामने आ रहे हैं, मगर कोई तहकीकी फोरम ना होने की वजह से इन शोज की मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही और ना इनके हवाले से बात की जा रही और ना ही इनमें बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल रही है। पाकिस्तान में इन रीइनैक्टमेंट पर मबनी शोज के असरात और इनके जो तय किए गए अहदाफ हैं, इनकी जो बातें सामने आ रही हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो किस तरह से, वो उस हवाले से मैं थोड़ा प्रोग्राम के आगाज में बात करना चाहता हूं। पहले कुछ जिक्र हो जाए जो एतराजात इन शोज पर आ रहे हैं। एक तो ये कि इन शोज के हवाले से कहा जाता है ये जराइम में इजाफे का सबब बनते हैं, लोगों को आइडियाज देते हैं, फिर फोश मवाद जो है वो उसकी बहुतात होती है। तीसरा जो एतराज है इन पर जो चार्जशीट में वो ये कि ये असल मामलों में रद्दोबदल करते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि ये रेटिंग बढ़ाने के सारे तरीके होते हैं और इसी वजह से ये सब कुछ किया जाता है। फिर कुछ ऑन गोइंग केसेस हैं जो जुर्म की शफाफ तहकीकात पर भी ये शोज असरअंदाज होते हैं। इन शोज के हवाले से एक और बात की जाती है कि ये जो शोज हैं वो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इनके मौज़ूआत और इनमें जिस तरह से री-एनैक्टमेंट मुख्तलिफ सीन्स की जराइम की जाती है और हसास मामलात की जो ड्रामेटाइजेशन की जाती है उसमें कतन ख्याल नहीं रखा जाता। ये बहरहाल इन पर जो है वो एतराजात और इन शोज पर जो है वो इल्जामात हैं। मगर क्राइम शोज के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन क्राइम शोज ये बनते किस तरह से हैं। एक तो ये कि रीइनैक्टमेंट, और खासकर मैं रीइनैक्टमेंट पे फोकस करना चाहता हूं। रीइनैक्टमेंट के लिए जिन अदाकारों का इंतखाब किया जाता है वो कोई बड़े मंझे हुए अदाकार नहीं होते। वो थर्ड कैटेगरी, सी कैटेगरी के जो है वो बिगिनर्स लोग होते हैं। फिर इन्हें कम से कम मुआवजा दिया जाता है। ये कोई बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं होते और अदाकारी के फन से ना आशना ये लोग कुछ भी करने को जो है वो तैयार होते हैं। इनका जो इनकी जो अदायगी है, इनको जो मुआवजा दिया जाता है वो 500 से 2000 के दरमियान होता है और ये इस मुआवजे में किसी भी तरह का सीन जो है वो करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे कोई इनसे डायलॉग बुलवा लिया जाए, कोई इनसे ड्रेसिंग करवा ली जाए और रेटिंग के लिए किसी भी सतह की अदाकारी जो है वो इनसे कराई जाती है। अब क्राइम शोज का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए? इनका मकसद टीवी पर तो जराइम की रोकथाम होना चाहिए। अमेरिका और भारत में जो है वो इस हवाले से तहकीकात की गई हैं, इस हवाले से मैंने शुरू में भी जिक्र किया। फिर मुख्तलिफ जामियात की सतह पर मॉनिटरिंग फोरम्स कायम है, रिसर्च की गई बाकायदा और इनके जो मनफी पहलू थे उन पर काबू भी पाया गया। मगर पाकिस्तान में ना तो कोई रिसर्च हुई और ना ही इनका जो है वो कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है। एक तहकीक हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बनी में और ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, और उस तहकीक में जो कि थॉमस ह्यूज और मेगन मेगर्स ने की, जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पॉपुलर जो है वो उनका एक जरीदा है जहां पर जो है ये तहकीक शाये हुई। इस तहकीक के मुताबिक ये 2007 में हुई थी और उस वक्त जो है वो 73.8% लोग जो थे वो अमेरिका में क्राइम शोज को मनफी रुझानात का जिम्मेदार समझते थे। फिर 52% के लगभग लोगों का यह ख्याल था कि ये क्राइम शोज मुकदमात पर भी असरअंदाज होते हैं और 64% के मुताबिक इन शोज ने सोसाइटी को बहुत मुतासिर किया। ये अमेरिका की तहकीक है जो मैंने आपके सामने रखी, मगर उसके बाद वहां पर जो है वो हालात बड़ा बदल गए हैं। पाकिस्तान में शायद अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कानून और तरीकाकार मौजूद नहीं, कानून भी है और तरीकाकार भी है। कानून
طریقہ کار پہلے میں آپ کو بتا دوں. ان شوز پر جو اعتراضات ہیں وہ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس میں جاتے ہیں. اب یہ کونسل آف کمپلینٹس جو ہے یہ پنجاب میں 2 ہیں, باقی ہر صوبے اور وفاقی دارالحکومت میں 1 ہے, اور ہر کونسل میں کچھ 6 ممبر ہوتے ہیں. اس کونسل میں اگر آپ کمپلینٹ کرنا چاہیں تو پیمرا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں, جہاں پر یہ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کرائی جا سکتی ہے. اب میں قانون کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں. قانون کیا کہتا ہے؟ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پیمرا کا, جس پر سبھی چینلز کا اتفاق بھی ہے 2015 کا, اس کا سیکشن 3 جو ہے وہ بنیادی اصول جو ہے وہ دیتا ہے, سیکشن 3M, کہ سگریٹ نوشی, شراب نوشی, منشیات کے استعمال, منشیات کی عادت کو پرکشش بنانا یا خواہش کے طور پر پیش کرنا ڈرامے یا تعلیمی مقصد کے لیے, تو ساتھ ہی ساتھ اس کے خطرناک اور نقصان دہ اثرات کو بھی دکھانا ہوگا. پھر سیکشن 8 سب سیکشن 5 ہے, وہ حالات حاضرہ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہے کہ ایسے نظریات, منصوبوں یا مناظر کو پیش کرنے میں حد درجہ احتیاط برتی جائے جن میں جنسی جرائم اور تشدد بشمول زنا بالجبر اور دیگر جنسی حملوں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ کرائم شوز کے بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اسی طرح کی جو ہے وہ موضوعات ان کے ہوتے ہیں. پھر ڈرامائی تمثیل کاری کے حوالے سے سیکشن 9 ہے, جس کا 1, 2 اور 3, اس کے تینوں سب سیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈرامائی انداز میں آپ اسے پیش کریں, ہدایت کرتے ہیں چینلز کو کہ وہی خیال رکھا جائے جو جرائم کی رپورٹنگ کرتے وقت رکھا جاتا ہے. پھر کسی جنسی جرم, سیکس کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ڈراماٹائزیشن نہیں کر سکتے. اور تیسرا یہ کہ تفریحی پروگرامز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ڈراماٹائزیشن ہے وہ نہیں کی جا سکتی. پیمرا بھی ایک ادارہ ہے, اب اس ادارے نے ایکشن بھی لیا. کیا ایکشن لیا؟ 27 جنوری 2016, ابھی تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے, پیمرا نے ایک ایڈوائز جاری کی چینلز کو غیر معیاری پروگرام کے حوالے سے, اور کہا کہ آپ ان ہاؤس مانیٹرنگ کریں اور سیکس کرائمز کی ری انیکٹمنٹ نہ کی جائے. یہ وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. پھر 29 جنوری 2016 کو, یعنی 2 دن بعد, پیمرا اتھارٹی نے ایک چینل پر 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے معذرت بھی کی جائے. بہرحال یہ شوز ابھی بھی چل رہے ہیں, مگر میڈیا کے اندر اس بحث کا مقصد کہ کیا انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیا ان پر لگنے والے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں, اور اگر درست ہیں تو کس حد تک درست ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تنقید کے اندر ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. آج اس پر پروگرام میں بات ہوگی. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. عمار مسعود صاحب, ویری سینئر پرسن فرام جرنلزم اینڈ پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ, اور یہ مختلف پروگرامز میں جو ہے وہ ایسی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں کہ جہاں پر ان شوز کو ایئر بھی کیا گیا اور ان کی مانیٹرنگ کی جانی چاہیے. تو عمار مسعود صاحب میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ریزولوشن موو کی تھی پنجاب اسمبلی میں کہ ان شوز پر پابندی ہونی چاہیے. 2 اینکر میرے کولیگز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. ایک تو شہری جو کہ آج ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں کرائم کی اور کرائم شو بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے. اور علی رضا صاحب اینکر پرسن ہیں, پاکستان میں بڑی جو پرانا جو ہے وہ کرائم رپورٹنگ اور کرائم شوز ہے یہ کرتے رہے ہیں, تو ان کے انپٹ بھی ہم لیں گے. میں آغاز کروں گا عظمیٰ بخاری صاحب آپ سے. اب آپ نے کیوں قرارداد پیش کی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں ان شوز کے ساتھ کیا غلط ہے؟ جی بہت شکریہ رحمان. اس میں گزارش یہ ہے کہ میں خود چونکہ لا پریکٹس کرتی ہوں, کرمنل لائر ہوں, اور میں بہت عرصے سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ یہ جو انیکٹمنٹ شوز ہیں کرائمز کے حوالے سے, یہ بہت انوویٹو آئیڈیاز جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایسی انوانٹڈ قسم کی اویئرنیس ہے کہ جس سے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھلا کسی کا ہوتا ہوگا. اور اس میں گزارش یہ ہے کہ مطلب میں نے 1-2 ٹی وی پروگرامز دیکھے جس میں قتل کرنے کا ایسا طریقہ تھا, لاش چھپانے کا ایسا طریقہ تھا کہ میں ایک سینسیبل پڑھی لکھی خاتون ہونے کے باوجود میں بہت گھنٹے میں نکل نہیں سکی اس بات سے کہ اچھا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے جو جہاں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ کرائم بڑھ رہا ہے سوسائٹی کے اندر, جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کرائم پہ مائل ہیں یا ہم ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں پر اس طرح سے لوگوں کو دیکھیے جو کرائم کا اور مینٹل سائیکالوجی جو ہے انسان کی ہیومن سائیکالوجی کا بہت گہرا تعلق ہے,
اور بہت ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں, جو ایک ایسا چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا یا سنا نہیں ہوتا, تو وہ آپ کے سب کانشیس میں رہ جاتی ہے. اور پھر اس کو خدا نخواستہ کسی اسپر آف مومنٹ میں جب انسان کرائم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچتا ہے, کرتا ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. پھر یہ کہ پلاننگ, یعنی بینک ڈکیتی کی ایسی زبردست پلاننگ جو ہے وہ ان ٹی وی پروگرامز کے ذریعے پھیل رہی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور ایک آدھا شو ویکلی ہونا اور بات تھی, اب 3 4 شوز جو ہیں وہ ویکلی ہوتے ہیں اور پرائم ٹائم میں ہوتے ہیں, جب بچے بھی بیٹھے ہیں, جب ٹین ایجرز بھی بیٹھے ہیں. سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. مسعود صاحب, کیا آپ کو ایگری کرتے ہیں کیا واقعی اتنی خرابیاں ان شوز کے ساتھ کہ جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی کہ بھئی ان پر تو ری انیکٹمنٹ والے شوز پر کہ ان پر پابندی لگا دینی چاہیے؟ اچھا رحمان, تھوڑا سا ٹائم مجھے چاہیے ہوگا کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے اور میرا بڑا دلچسپی کا بالکل سر, آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کرائم شوز کے نام پر جو غلیظ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ چینل یہ کرائم شوز بناتے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کرائم شو باقی پروگراموں کے مقابلے میں سستا پڑتا ہے. اچھا, ہمارے آپ نے شروع میں ذکر کیا, آپ کو ایکٹرز لینے, سستے ایکٹر 500 روپے والی ماڈلز لے کے آپ یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. جتنا گندا پروڈیوس ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا کرائم شو کنسیڈر ہوگا. اس کے بعد آپ کو رائٹر اچھا نہیں رکھنا پڑتا, وہ سارے غلیظ جملے, زومانی جملے اور ڈبل میننگ والے جملے جو لکھ سکتا ہو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. ایڈیٹنگ پروڈکشن کو اتنی اچھی نہیں چاہیے ہوتی. پرابلم یہ ہوا ہے ان کرائم شوز کے ساتھ, ایک زمانے میں ہمارا جسے ڈائریکٹر پروگرام ہم کہتے تھے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہوتا تھا, کوئی شاعر ہوتا تھا, کوئی فلاسفر ہوتا تھا. اب ڈائریکٹر پروگرام کوئی بھی ہو, اس کو چینل کے اندر, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ڈومینیٹ کرتا ہے مارکیٹنگ کے لوگ. مارکیٹنگ کے لوگوں کو پروگرامنگ سے یا پروگرام کی نوعیت سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کا صرف ایک کام ہوتا ہے ریٹنگ چارٹ دیکھنا. اور یہ ہم کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہے, سب کی بات کر رہے ہیں, بحیثیت مجموعی کلچر یہ ہے. اچھا, اس میں انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ چارٹ میں اگر ان کی ریٹنگ زیادہ آ رہی ہے تو وہ خوش ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اشفاق احمد کا ڈرامہ ہے, یہ احمد فراز کی غزل ہے, یہ مہدی حسن کی گائی ہوئی کافی ہے, یا یہ کرائم شو ہے. وہ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا نعرہ یہ ہے کہ ریٹنگ برنگز ریونیو, وہ اس ریونیو کے چکر میں ہوتے ہیں. اچھا, جب آپ کے پاس وہ انٹلیکچوئلز کم ہو گئے اور آپ کے پاس مارکیٹیر نے ڈومینیٹ کر لیا پروگرامنگ کو, تو کرائم شو زیادہ بننے ہو گئے. یہ سستا بنتا ہے, جلدی آپ کو ریٹنگ دیتا ہے چینلز کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے چینلز نے, نہ صرف ان کی تعداد میں اضافہ ہوا, بہت سارے چینلز صرف اسی وجہ سے معروف ہو گئے. 11 بجے کا اور 7 بجے کا ٹائم سلاٹ بہت سارے چینلز نے اس کرائم شو کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا انہیں جو چاہیے وہ معاشرے میں جو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن جو پروموٹ ہو رہا ہے ان کا مقصد صرف ریٹنگ ہے. تو ہمیں ریٹنگ کو کسی طرح اس طرح دیکھنا ہے کہ جو نیگیٹو چیزوں کی ریٹنگ آتی ہے اور فلتھ میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. مگر ہمارے محسوس صاحب, باہر جو تحقیق ہوئی ہے اس پر, اس پہ تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کے شوز ایک تو اویئرنیس دیتے ہیں اور ان کے اچھے اثرات ہوئے ہیں. میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے ایک بریک لینی ہے. جی پلیز. میں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر شیری اور علی رضا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس بریک کے بعد ان کی بھی میں انپٹ چاہوں گا کہ کرائم رپورٹنگ اور کرائم شوز اور ری انیکٹمنٹ میں جو ہے فرق کیا ہے, اور ان یہ تینوں کیٹیگریز جو ہے وہ یہ مکس کس طرح سے ہوگی. اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا کرائم شوز پر, ری انیکٹمنٹ والے کرائم شوز پر پابندی ہونی چاہیے, یعنی اس پر بات ہو رہی ہے. میرے دو کولیگز شیری اور علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. شیری, میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیے, کیا ہر کرائم شو ری انیکٹمنٹ والا ہوتا ہے یا کرائم شو میں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ سلمان, بات یہ ہے کہ جو کرائم شوز ہیں وہ الگ ہیں, ری انیکٹمنٹ ڈاکیو ڈراما وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. اچھا, کرائم شو کا سین یہ ہوتا ہے کہ کرائم شوز میں ہم وہ دکھاتے ہیں جو ایکچوئل ریئلٹی ہے, جسٹ لائک نیوز. جیسے نیوز بریک ہوتی ہے تو جو آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے کئی ایپیسوڈ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بریکنگ دیتے ہیں چینل کو. تو وہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں سپوز گورنمنٹ کی کوئی ایسی چیز ہے, گورنمنٹ کی نااہلی ہے, کچھ بھی ہے, اسے ایکسپوز کرنا میرے خیال سے کوئی غلط نہیں ہے اور کوئی بھی قانون اس کو روک نہیں سکتا ہے. اب بات آتی ہے ری انیکٹمنٹ کی. ری انیکٹمنٹ میں ڈاکیو ڈراماز ہیں, اس میں کچھ مسٹیکس ہیں جو ماننے والی بات ہے, کچھ مسٹیکس ہیں, کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اور اس میں چینجز لانی چاہیے.
ٹھیک ہے علی، آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے؟ یہ جو ری انیکٹمنٹ والے شوز جن کا شہری کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہیں کہ ان میں خرابیاں ہیں، تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ مسائل ہیں، یہ جو الزامات لگ رہے ہیں یہ کسی حد تک صحیح ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ابھی عظما صاحبہ نے جو سب سے پہلے ایک بات کی تھی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جعلی کرائم شوز بند ہونے چاہیے. دیکھیں کرائم جو ریئلٹی ہے، جو ٹروتھ ہے نا، وہ دکھایا جائے تو بہتر ہے. جتنے بھی جعلی کرائم شوز جتنے بھی کرائم شوز جعلی بن رہے ہیں، جس میں ڈرامہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، جس کے اندر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، جس کے اندر فحاشی کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جس کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے ان باتوں کو کہ جن باتوں کو معاشرے میں کبھی نہیں دکھایا جانا چاہیے، ان کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے آپ سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ لوگ پائنیئر مانے جاتے ہیں اس کام کے، ٹیلی ویژن پر جب یہ شوز آنا شروع ہوئے تھے، اب تو خرابی یہ کیسے پیدا ہوگی؟ کہاں چیزیں غلط ہو گئی کہ یہ جن شوز کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہیں، یہ کس طرح سے ٹی وی سکرین پر آگئے اور کامیاب ہو گئے؟ دیکھیے جیسے میں ایک مثال اپنے شو کی دینا چاہتا ہوں کہ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کو چلتے ہوئے گزشتہ 14 برس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان 14 برسوں میں نے جو سب سے زیادہ ایک بات کا لحاظ کیا ہے، خیال کیا ہے، اور جس بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اسکرین پر نہ جائے کہ جس کو بیٹھ کر کوئی شخص اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ پروگرام نہ دیکھ سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم کرائم کے ڈیٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کرائم کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جس مجرم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، اس نے اس جرم کو جو کیا ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کی داد رسی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو بیچارے مظلوم بے بس و لاچار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جرائم کی روک تھام کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے، مملکت کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیے اس معاشرے کو خدا نہ خواستہ کوئی مادر پزر آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دکھا رہا ہے کرائم شو کے نام سے، اور کرائم شو کے نام سے وہ یہ دکھا رہا ہے کرائم شو، اس کے اندر دیکھیے نہ کوئی ایف آئی آر دکھائی جاتی ہے. کرائم شو ریئل اور ٹروتھ وہ ہے کہ جس میں ایف آئی آر دکھائی جائے، جس کے اندر وقوع بتایا جائے، جس کے اندر یہ معاملات دکھائے جائیں کہ کس کے ساتھ، کس علاقے، کس محلے، کس شہر، کس گاؤں، کس جگہ پر یہ وقوع ہوا، ان کے ساتھ وقوع کیا ہوا، اور ان کے ساتھ اس وقوع کو کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کون تھے. ان اوریجنل جرائم پیشہ عناصر کو ہم سامنے کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ظالم و جابر لوگ کہ جنہوں نے ظلم و بربریت. علی مجھے ایک منٹ دیجئے عظما بخاری صاحب، اب یہ کرائم شوز جو ہیں، میں نے جیسے اپنے ابتدائی میں کہا کہ یہ تو ہر جگہ پر، ہر ملک میں ہوتے ہیں، پھر پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کیا ایسی خاص بات ہے، کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شوز یہاں پر نہیں ہونے چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی سوال جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ جی یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدغن ہے. ایسے نہیں ہے رحمان، ہمیں کچھ جو ہے فیکٹس کو دیکھنا پڑے گا. جن ملکوں کی، جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہاں پر دیکھیے کہ جسٹس سسٹم کیسا ہے. وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے ایک کیس جس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جو بالکل ابھی تازہ چیز ہے، اس میں آپ گلوریفائی کر کے وہ کیس تو دکھا دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں بہتری کا عنصر وہاں کہاں سے آئے گا کہ جہاں پر آپ نے نہیں بتایا کہ اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوئی، اس کلپریٹ کو کوئی سزا ملی نہیں ملی. اور ہمارے ملک میں کنوکشن ریٹ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رائٹ لیفٹ، میں چونکہ خود وکیل ہوں، میں جانتی ہوں کہ قانونی جو ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر رائٹ لیفٹ لے کر وہ مجرم نکل بھی جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر لٹریسی ریٹ دیکھیے کہاں ہے، وہاں پر لوگ میچور کتنے ہیں کرائم کے حوالے سے، وہاں پر اس کو یہاں پر آپ وہ کہنا کہ چونکہ وہاں تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو یہاں بھی ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر معاشرے کے اندر جہاں پر بالکل لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، جسٹس سسٹم جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، کنوکشن ریٹ کوئی نہیں ہے، وہاں پر آپ گلوریفائی کر کے ان کو ایک ایسی اویئرنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جو ہے اس میں بھلے کی بات ہے، یہ کوئی ایسا فریڈم ایکسپریشن ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کو اگر مجھے دے عمار مسعود صاحب یہاں پر، مگر یہ عظما جو بات کر رہی ہیں، کیا واقعی اگر یہ کرائم شوز کہیں اور دکھائے جائیں، لیٹس سپوز امریکہ میں دکھائے جائیں، تو وہاں پر ان کا یہ اثر نہ ہو، یہ الزامات ادھر نہ لگیں جو پاکستان میں لگ رہے ہیں؟ ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو سی ایس آئی جیسے شوز کو کمپیئر نہ کریں پاکستانی کرائم شوز سے. دوسرا علی نے
بہت اچھی بات کی اور انہوں نے بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے کرائم شو ہم کسے کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو حکومت کی کسی غلطی یا بدعنوانی کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں تو شو ضرور کرنا چاہیے, یہ نیوز چینل کا فرض ہے. میں جس کرائم شو کی بات کر رہا ہوں وہ ری انیکٹمنٹ والا شو ہے, جس کے بارے میں سب سے جو سستی ٹیم ہائر کی جاتی ہے, جو چینل کو سب سے زیادہ ریٹنگ دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ لینگویج پہ بھی حتیٰ کہ انسٹرکٹ کیا جاتا ہے پروڈیوسر کو کہ اس نے لینگویج کون سی استعمال کرنی ہے. اس کو یہ تک انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ 3 پروگراموں کے بعد ایک پروگرام اس نے ریپ سٹوری کے بارے میں کرنا ہے, اور اس ریپ سٹوری میں وہ ساری غلاظت اس لینگویج میں موجود ہوتی ہے. نتیجہ بحث کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چینل سستی ریٹنگ حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے سستی ریٹنگ سے مراد کے جس میں پیسے بھی کم لگیں, پروڈکشن کاسٹ آپ کی کم ہے, اور آپ ریپڈ ریٹنگ حاصل کرتے ہیں. جتنا غلیظ پروگرام ہوگا اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ آئے گی. مگر سر لوگ تو دیکھتے ہیں نا, پھر آپ لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. میں 1 منٹ اگر دیں, شہری یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بلکہ آپ ذرا زیادہ بہتر طور پہ بات کر سکتے ہیں کہ جو جن شوز کا عمار مسعود صاحب ذکر کر رہے ہیں ان کی ریٹنگ میڈیا میں ایک مت ہے کہ ان کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ریٹنگ بالکل زیادہ آتی ہے, لیکن اس چیز کا خیال جو ڈاکو ڈرامہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ رکھنا چاہیے کہ ہم ٹاپک ایسے سلیکٹ کریں. اب اگر ہم بات کریں تو انڈین سافٹ ویئر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اب اگر ہم پاکستان میں یہ بند کر دیں تو کیا آپ انڈین چینلز بھی بند کر دیں گے؟ یہ وہ بھی نہیں چلنے چاہیے. ایسے کئی چینلز ہیں جن پر صرف ڈاکو ڈراماز آتے ہیں اور ان کے ٹاپک بہت بولڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا, اب ایک جو عظما صاحبہ نے بات کری کہ جی کرائم کے نئے طریقے بتا رہے ہیں, تو انڈین موویز میں ایسے ایسے کرائم کے طریقے بتائے جاتے ہیں, پھر آپ وہ بھی بند کر دیں. میں ان ڈاکو ڈراماز کو ہرگز یہ فیور نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس دکھائیں جو ہمارے سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک وہ ہونا چاہیے کہ جو کرائم شو, جو ریئلٹی کرائم شو, اس پہ تو بات اس وقت نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہم ایک طریقے سے نیوز والا کام کر رہے ہیں نا, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کوئی بھی XYZ ایسی چیز ہے جس کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں اور وہ بریکنگ بن رہی ہے, وہ تو عوام کے فیور کے لیے بھی ہے. جب ان کی کوئی نہیں سن رہا تو اگر اس چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ریٹنگ ان شوز کی زیادہ آتی ہے, لیکن ریٹنگ کے چکر میں ہمیں اپنی باؤنڈریز کراس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ٹاپکس دکھا دیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے یا ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر میرے خیال ہے مجھے ایک بریک لینی ہے, مگر ایک سوال یہ ہے کہ اب تقریباً سبھی لوگ اس بات سے ایگری کریں کہ ان میں بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے, مگر وہ بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے, اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کر ہماری گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی بحث کے کیا ری انیکٹمنٹ والے کرائم شوز پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں, اس پر عمار مسعود صاحب اور عظما بخاری صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں انہیں نئی ٹی وی پر دکھانا چاہیے, جبکہ علی رضا اور شہری کا یہ کہنا ہے کہ بہتری لائی جانی چاہیے. عظما بخاری صاحبہ, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان شوز کے حوالے سے میں نے جیسا اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ پیمرا کا ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے, قوانین موجود ہیں, پھر اس صورتحال میں آپ کو قرارداد لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ یہ جو میری ریزولوشن ہے یہ ظاہر ہے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کی ہے, یہ یونانیمس ریزولوشن ہے. بیسکلی اس کو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے پیمرا کے اندر اس کو یہ کرنا ہوتا ہے. پیمرا آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے نوٹسز پہلے دے چکی ہے. پہلے تو خیر بہت عرصے تک پیمرا اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی. اب بہت اچھی بات ہے, اب سارا علم صاحب کے آنے کے بعد پیمرا بہت ایکٹیولی اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے اوپر نوٹسز بھی دیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ پرائم ٹائم میں ایٹ لیسٹ ان پروگرامز کو نہ چلایا جائے, لیکن اس میں کمی ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس سے یہ مطلب ایک ریٹنگ کے چکر میں یا اس کے چکر میں آپ بہت ساری چیزیں پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہوتی ہیں, اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میڈیم بہت بڑا میڈیم ہے میڈیا, لوگوں کو گائیڈنس دینے کے حوالے سے, اویئرنس دینے کے حوالے سے, بلکہ میں تو سم ٹائمز کہتی ہوں کہ آپ لوگ کنگ میکرز ہیں. آپ جس چیز کو جو ہے وہ گلوریفائی کر دیں وہ بہت گلوریفائی ہو جائے گی, جو بہت اچھی چیز بھی آپ ڈبو دیں تو وہ ڈوب جاتی ہے. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے تھرو پازیٹیو اور اچھی جو اویئرنس ہے وہ لوگوں تک جانی چاہیے. اس طرح کرمنلز کے بارے میں ہم جو ہے وہ بہت اویئرنس دے کے کوئی فائدہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے عمار مسعود صاحب, اب یہ ضابطہ اخلاق تو موجود ہے, ایگریڈ ضابطہ اخلاق موجود ہے, پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ آپ چینلوں میں میرے ساتھ رہے ہیں, بہت سارے چینلوں میں, اور ماشاءاللہ یو ڈوئنگ ویری ویل. آپ کو پتا ہے کہ چینل میں کس کس نے یہ ضابطہ اخلاق پڑھا ہوتا ہے, یہ ڈاکومنٹ کہاں اویلیبل ہوتا ہے, کم ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس چینل کا. 2-3 طریقے ہوتے ہیں. دیکھیے, ایک ہوتا ہے سیلف سینسر,
کہ آپ کی اپبرنگنگ ایسی ہے کہ آپ اگر ریٹنگ کے لیے بہت ساری کوشش کریں گے تو اس کے باوجود ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. دوسرا آپ کے ادارے کا پریشر ہونا چاہیے آپ پہ کہ بھئی ایک خاص حد سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے ریٹنگ کے. تیسرا میرے خیال میں اب پیمرا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پیمرا کو کچھ کرنا چاہیے. مطلب اگر صرف ریٹنگ کے چکر میں پڑنا ہے تو دنیا میں جیری سپرنگر جیسے غلیظ شو بھی چل رہے ہیں, ریٹنگ تو ان کی بھی بہت آتی ہے. کچھ اپنی اقدار کو اور کچھ اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. سب کچھ اگر آپ ٹی وی پہ صرف ایک سر اقدار بھی تو بدل گئی ہے نا. میں لیکن آپ کی اقدار کیا وہ ہو گئی ہیں جو ان کرائم شو میں دکھائی جاتی ہیں؟ بالکل. سر ایک زمانہ وہ بھی تھا ٹی وی کا جب پی ٹی وی پر سلجھے ہوئے ڈرامے دکھائے جاتے تھے. علی آپ کام بھی کرتے رہے ہیں, وہ پی ٹی وی کے ٹائم سے ہم جو آج کل یہ وقت ہم پر آ گیا ہے, یہ کیوں آ گیا ہے؟ آپ کا بہت زبردست سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پی ٹی وی کی جو پالیسی تھی نا, اس پالیسی کا جو لب لباب تھا وہ ایک تھا, اور وہ پالیسی کا لب لباب یہ تھا کہ کہیں کسی دہشت گردی کو بڑھایا نہ جائے, کہیں فحاشی کو نہ دکھایا جائے, کہیں کسی ایسے معاملات کو نہ آگے بڑھایا جائے کہ جن سے معاشرہ تباہ و برباد ہو. دیکھیے پی ٹی وی میں ایک دوپٹہ اوڑھنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایک نیوز کاسٹر کو دوپٹہ اڑانا ہے, نہیں. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دوپٹہ اوڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں پی ٹی وی میں ہم نے اتنا عرصہ کام کیا ایز اے ایکٹر, ایک ہی بات ہم نے وہاں سے سیکھی ہے کہ کوئی ایسا کام, کوئی ایسا شاٹ, کوئی ایسا سین ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نہیں آنا چاہیے کہ جو منافی ہو معاشرے کے, انسانیت کے, اقداروں کے. اور دیکھیں ہم ابھی میں اور شہری آپس میں یہی بات کر رہے تھے. عظما صاحب اگر یہ ہماری بات سن رہی ہیں تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیمرا کو بھی اپنا کام کرنے دیجئے. پیمرا بہت اچھا کام کر رہا ہے. پیمرا نے باقاعدہ آرڈیننس بنانے شروع کر دیے ہیں. پیمرا یہ کیا کر رہا ہے کہ کون سا سین چلنے چاہیے, کون سے سین نہیں چلنے چاہیے, کون سے پروگرام چلنے چاہیے, کس پروگرام میں کتنی تبدیلی ہونی چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے یہاں پر ہم اس لیے نہیں بیٹھیں کہ شہری اپنا پروگرام کر رہا ہے, میں اپنا پروگرام کر رہا ہوں تو ہم اس کی حمایت کریں, نہیں, بلکہ ہم یہاں ایک منصف کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, ایک جج کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. شہری آپ یہ کہتے ہیں کہ بہتری لائی جانی چاہیے, کس طرح سے آ سکتی ہے بہتری؟ دیکھیں رحمان بھائی, بات یہ ہے کہ اب جو ڈاکیو ڈراماز کی ہم بات کرتے ہیں پہلے, کیونکہ زیادہ جو ایشو اٹھا ہے وہ اسی کی وجہ سے اٹھا ہے, تو ڈاکیو ڈراماز میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی بالکل بند کر دینا چاہیے, کافی لوگوں کا اس سے روزگار چل رہا ہوگا, وہ نہیں بند ہونا چاہیے, لیکن اس کے کچھ نارمز ہونے چاہیے. اگر آپ بات کریں ڈاکیو ڈرامے کی, اور تو چلے جائیں پی ٹی وی کے دور میں, تو ایک ڈرامہ آتا تھا اندھیرا اجالا, اس میں بھی کرائم سٹوریز دکھائی جاتی تھی. ظاہر ہے اب کرائم سٹوریز ہوتی تھی, اور میرا خیال ہے بڑی اچھی علی انہوں نے شہری نے ایگزامپل دی. میں ضرور بات کرنا, شہری آپ بات کیجئے پھر میں کرتا ہوں. جی, اور اب جو بن رہے ہیں وہ بھی وہی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہوتا تھا. اب جو ٹاپکس چل رہے ہیں وہ غلط ہیں, اس پہ پیمرا کی جانب سے یہ چلے جانا چاہیے کہ جی مگر یہ کیوں ضابطہ اخلاق اگر موجود ہے, جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ, اور ایڈوائس ابھی پیمرا نے پچھلے مہینے جو ہے وہ جاری کی ہے کہ آپ سیکس کرائمز جو ہے وہ ان کی ڈراماٹائزیشن نہیں کر سکتے, تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے بار بار؟ دیکھیں اب جو ڈاکیو ڈراما چل رہے ہیں اس کی آپ بات کر رہے ہیں یا کرائم شوز کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. اور اگر ہم ڈاکیو ڈراماز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ری انیکٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو ری انیکٹمنٹ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کیا ہے. دیکھیں ہر اس کے اینڈ میں یہی دکھایا جاتا ہے کرمنل پکڑا گیا, اینڈ تو یہ دکھایا گیا نا, کسی چیز پہ ہم نے یہ تو پروموٹ نہیں کیا کہ اس بندے نے قتل کیا اور یہ بچ گیا. شریف میں ایک بات, اور میں بھی اصل میں رحمان ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ کون سا پروگرام ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھایا جائے اور کون سا نہیں دکھانا چاہیے. اب دیکھیے ایک شخص اپنی ماں کو چھریاں مار رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص کی خاطر اس ماں کے کردار کو, اس ماں کی محبت چاہت کو اولاد کے دل سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو علی یہ مانیٹرنگ کس نے کرنی ہے, یہ فلٹر کون لگائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ غلطی جس وقت ٹیلی ویژن کے چینلز کی پرمیشن دی گئی تھی نا, اس وقت اگر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا, اس وقت سے اگر ایک چینل کی پرمیشن کے ساتھ ایک ضابطۂ اخلاق دیا جاتا نا کہ دیکھیے جناب اس چینل کو آگے چلائیں گے تو آپ کا ضابطۂ اخلاق یہ ہے, اس وقت چھوڑ دیا جو چاہے کرتا جائے, ٹھیک ہے. ہم مغرب کی جانب چلے جا رہے تھے, مغرب کی جانب جانے والے, مغرب کی طرف اٹھنے والا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے جا کے. اچھا ایک تو ہم بھی اس کی موڑ پر آ گئے. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی بات ہو رہی تھی,
اگر آپ مجھے الاؤ کریں, ابھی بات ہو رہی تھی اندھیرا اجالا کی. اندھیرا اجالا از ناٹ کمپیریبل ٹو دیز ری انیکٹمنٹ شوز. اس میں جو اداکار تھے وہ آج تک پاکستان کی انڈسٹری پہ راج کرتے ہیں اور بڑی عزت والے لوگ تھے. اس کے جو رائٹر تھے, اس کے جو ڈائریکٹر تھے, وہ سارے پاکستان میں بڑی عزت کے قابل لوگ ہیں. اور پی ٹی وی کی سیٹ جو ہے نا, مطلب میرا اس آرگنائزیشن سے بہت تعلق رہا, میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی رہا ہوں اس کا. مجھے یہ اندازہ ہے کہ مجھے کسی نے آج تک آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا. اس کی رسپانسبلٹی, آپ کے ڈراما تو بہتر ہوئے ہیں نا. اگر آپ کی ڈراما میکنگ جو وہ بہتر ہو سکتی ہے, وہ لوگوں میں مقبول ہو سکتی ہے, ان کے موضوعات جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, تو ان شوز کے, ان ڈاکو ڈراماز کے, یہ جو کرائم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کیوں نہ ہو سکا؟ اصل میں دونوں چیزیں فرق ہے نا. یہ چلتے ہیں ہمارے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینلز پہ. ڈراما ہمارا بہت زیادہ ترقی اس لیے کر گیا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک یونرا بن گیا, اور پاکستانی ڈرامے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. وہ بہت ایکسپینسو ڈراما بنتا ہے, ہمارے یہاں سستا ڈراما نہیں ہے وہ. یہ چلتے ہیں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس پہ. ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ نیوز انالیسس ہونے چاہیے, اچھے سیزنڈ اینکرز کے پروگرام ہونے چاہیے جو انالیسس کر سکیں. اور کرائم رپورٹنگ بڑی ریسپیکٹیبل چیز تھی. یہ جو ری انیکٹمنٹ ہوئی ہے اور یہ جو کانسیپٹ آیا ہے, اس نے کرائم رپورٹنگ کے کانسیپٹ کو بھی اور اس کی رسپیکٹ کو بھی ڈیمیج کیا. ورنہ کرائم رپورٹر بادشاہ ہوتا تھا اخبار کا یا چینل کا, اسے بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا تھا. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ کس کی ذمہ داری ہے, 3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شخص یہ پروگرام کر رہا ہے اس کے اندر کے سیلف سینسر کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم سے کر رہا ہے اس کو کچھ انسٹرکٹ کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے کہ میں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, دیر از نو ہارم کہ اس میں اب حکومت کا بھی کوئی کردار آنا چاہیے. کوئی چیز بھی ٹی وی پہ چلا دینا یہ صحیح نہیں ہے. میں عظمیٰ صاحبہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ یقیناً دیکھیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. میں نے اپنی تھاٹس آپ تک بتا دی ہیں, اور جو باقی لوگوں کی رائے ہے اس کے اوپر یقیناً پیمرا کے ابھی ہم نے چونکہ بھیج دیا ہے نیشنل اسمبلی کو, اب یہ ان کو دیکھنا ہے وزارت اطلاعات و نشریات کو, وہاں پر بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اگر بیٹھ کر کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں. لیکن مجھے پھر بھی رحمان, مطلب میری ریزرویشن اس کے اوپر ہے کہ آپ قتل جو ہے وہ چاقو اور چھری کے علاوہ آپ اس طرح قتل کر سکتے ہیں, یہ آپ اس کو مطلب آپ نہیں روکیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب آپ اور کیا کس طرح سے پابندی نہیں لگے گی تو اویئرنیس تو پھر بھی جاری ہے. بینک ڈکیتی جو ہے وہ کیسے پلان کی جائے گی, وہ تو بہت سارے ایسے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی جو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سو میں نے جیسے کہا کہ اس میڈیم کا پازیٹیو استعمال ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں کے اندر جہاں پر ٹیررزم اور جرائم کے حوالے سے ہم بہت کرٹیکل سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پر پھر یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت سارے جرائم اور تشدد ایسا ہے جس کی انیکٹمنٹ سے جو ہے وہ ایک بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس سے کوئی بھلائی نہیں جو ہے وہ آتی. اس لیے اب پیمرا کو دیکھنا پڑے گا باقی سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر, اور اگر سب اس بات پہ ایگری کریں کہ اس کا کوئی مطلب تمام جو ریزرویشنز میں نے دی ہیں اس کے بعد بھی کوئی حل نکل آ سکتا ہے تو بالکل میں ضرور سننا چاہوں گی. میرے پاس وقت ذرا کم ہے. شہری آپ کا فائنل کامنٹ, یہ پازیٹیو پلیٹ فارم. عظمیٰ کی اس بات کو ذرا سے میں کاؤنٹر کروں گا کہ عظمیٰ نے کہا کہ جی بڑی بینک ڈکیتی کے طریقے دکھائے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں انڈین موویز روکنی ہوں گی اور انڈین جو ہمارے یہاں سافٹ ویئر چلتا ہے وہ روکنا ہمیں دے گا. کیونکہ ایک مووی تھی انڈین آنکھیں جس میں اندھوں کو دکھا دیا تھا بینک رابری کرتے ہوئے, اور وہ مووی جتنے بھی ڈاکٹر ڈراما. اچھا مجھے صرف آپ کا پروگرام ختم کرنا, مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ بڑا پاورفل میڈیم ہے, کیا اس کا پازیٹیو استعمال اب ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی امید رکھنی چاہیے؟ میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ جو ڈاکیو ڈراماز ہیں ان میں ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, ان میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں. لیکن پابندی لگا دینا یہ کسی چیز کا حل نہیں. علی اور فائنل کامنٹ, کیا فائنل حل پابندی لگا دینا ہے یا پھر آپ کو کچھ امید بھی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, اگر کہیں کیڑا لگ جائے تو اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا جاتا, بلکہ اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا. اس کی بہتری کے لیے پیمرا کو کام کرنا پڑے گا, اور یہ کام پیمرا کا ہے اور پیمرا اچھی طرح کام کر رہی ہے. اور ہماری یہ نیک تمنائیں ہیں ان تمام ٹیلی ویژن چینلز کے ان کرائم شوز کے لیے کہ جو بہتر کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بہتری کی طرف آنا ہوگا, تاکہ ملک میں ٹھیک ہے. عمار مسعود صاحب اور فائنل کامنٹ, امید کوئی رکھنی چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے ابھی یہ صاحب نے جو کامنٹ دیا, میں آپ کو بتاؤں کہ سیلف سینسر کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک لفظ کہا کہ اندھے, ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ لفظ کبھی نہیں کہنا, اس سے لوگوں کی تحقیر, تضحیک, تذلیل ہوتی ہے. اصل لفظ ہے نابینا.
اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ سیلف سینسر ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے یہ بڑا پاورفل میڈیم ہے. لیکن